अस्सलामुअलैकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कलअदम TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती हैं, बिरादर मुल्क उन्हें लगाम डाले। लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया। अवाम अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान को मशवरा है कि वो फौरी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। बोले, बेलारूस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में मादनियात के बहुत बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं, जिससे मशीनरी बेलारूस में आती है। ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। आज पाकिस्तान पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही है, रायगा नहीं जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिल और इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम डालें। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवान जो कि हुनरमंद हैं, वो इंशाअल्लाह उनको वहाँ पर बेलारूस में जॉब्स मुहैया करने की हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग हुई है। वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के हवाले से ज़राअत की जो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़ितने से डील नहीं हो सकती। हमारे दीन में फ़ितने के बारे में कहा गया है कि फ़ितने से डील नहीं हो सकती जब तक कि वो हथियार न डाले और मुआफ़ी न मांगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ऐसी अफवाहें सामने आती रहती हैं कि कहा गया कि किसी मुल्क का नया सदर आएगा और मामलात ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत किसी उसूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर किसी को सज़ा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान जाकर करे और लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। उसमें बिल्कुल कोई हकीम है कि फितने से तो डील हो ही नहीं सकती। इस्लाम का नॉलेज आपको मुझसे बहुत ज़्यादा है, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है फितने के साथ कोई डील करने की। तो अनलेस आप सरेंडर करें, ऐसी जो स्टोरीज और जो अफवाहें फैलती रहती हैं, वो ये भी था कि किसी मुल्क में नया सदर आएगा तो बस फिर एक हफ्ते की बात है, ऑर्डर होगा तो बस फिर लोग बाहर आज़ाद होकर कहीं और आ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर किसी ने प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए कन्विक्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हकीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से एवन फील्ड हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें हसन नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवन फील्ड पहुंचे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किए। दहशतगर्दों को अपने मकासद के उसूल के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, बयानिए के फ़रोग़, बढ़ती फंड्स के हुसूल के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाने लगा। कलअदम BLA और बलोच यकजहती कमेटी का CPAC के खिलाफ भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल जारी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरक्की से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहे। सोशल मीडिया के जहां बहुत से फवाइद हैं, वहीं ये अदम इस्तेहकाम और तकसीम का भी बायस बनता है। दहशतगर्द अपने बयानिए के फरोग, वसाइल के हुसूल और भर्तियों के लिए भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द तंजीमों में से सबसे पहले दाइश ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA
PLA اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سائبر دہشت گردی میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا سہارا لیتے ہیں۔ جس طرح ایک دہشت گرد ہتھیار پکڑ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گرد موبائل، کمپیوٹر، جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے اضطراب پھیلا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین کی تعداد 5 ارب سے زائد، جبکہ پاکستان میں 30 کروڑ سے زائد ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سخت مانیٹرنگ اور قواعد و ضوابط کے ذریعے سوشل میڈیا کو دہشت گردوں کا ہتھیار بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ PSL 10 لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے ہرا دیا ہے۔ 220 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ریلی روسو نے 19 گیندوں پر 44، کوشل مینڈس نے 14 گیندوں پر 28 رنز کی اننگز کھیلی۔ لاہور کی جانب سے رشاد حسین 3، شاہین شاہ آفریدی، آصف آفریدی اور حسن رضا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ فخر زمان نے 39 گیندوں پر 67 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق، ڈیری مچل نے 37 رنز بنائے اور اسی طرح سیم بیلنگز نے بھی 19 گیندوں پر 50 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کہا جاتا ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے۔ پاکستانی نوجوان نے دبئی میں بطور مزدور کام شروع کیا اور آج اپنی کمپنی کا مالک ہے۔ دبئی عالمی سطح پر بزنس ہب ہے۔ دبئی میں بزنس کے بے شمار مواقع ہیں۔ تپتے صحرا میں شدید گرمی اور مشکل میں محنت سے کامیاب ہونے والے نوجوانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں دبئی سے نمائندہ ABN نیوز ارشد ملک۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محنت، لگن اور دیانتداری سے اگر کام کیا جائے تو کامیابی ضرور انسان کے قدم چومتی ہے۔ دبئی میں پاکستانی نوجوان نے دن رات محنت کر کے لیبر یا مزدور سے کام سٹارٹ کیا اور آج اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہاں پر تپتے صحرا میں شدید گرمی اور مشکلات کے بعد انہوں نے یہ سفر طے کیا۔ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کون سی پروڈکٹس ہیں جو پاکستانی پروڈکٹس یہاں پہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبئی گورنمنٹ نے بہت سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی بندہ ان لیگل کام نہ کرے، لیگل کرے تو وہ یہاں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان لیگل کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ رکاوٹ ملے گی۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو کہ پاکستان کا نام بہت خراب ہو چکا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ سب ایک سفیر سب ہیں پاکستان کے، جتنے بھی یہاں پہ نوجوان ہیں یہ سب اپنے آپ کو سفیر سمجھیں تو وہ کام کریں جو لیگل کام ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ UAE میں 1.8 ملین پاکستانی جو ہیں ان کو چاہیے کہ قانون کا احترام کرتے ہوئے قانون کو فالو کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کا امیج خراب ہو، تاکہ جو ہے ہمارا مثبت پیغام عالمی دنیا تک پہنچے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر پاکستان کا میں معاشی حالات بہتر اور مزید جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ یہ ایسا بزنس پاکستان سے بھی کریں۔ جی خیبر پختونخوا سے افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے مہاجرین اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تورخم کے راستے 1458 افغان کارڈ ہولڈرز اور 2656 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے اور حکام کے مطابق رضاکارانہ طور پر 1245 افراد نے واپسی اختیار کی، جبکہ 213 غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ اسلام آباد سے 15 کارڈ ہولڈرز اور 92 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے، جبکہ پنجاب سے 198 کارڈ ہولڈرز اور 451 غیر قانونی افغان وطن واپس بھیجے گئے۔ آزاد کشمیر سے 195 افغان کارڈ ہولڈرز نے واپسی اختیار کی، جبکہ گلگت بلتستان سے اور گلگت سے بالخصوص 1 افغان شہری اور سندھ سے 44 غیر قانونی تارکین وطن کو بھی افغانستان منتقل کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے بتائیں کہ آرمی چیف سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق امریکی کانگریس کے وفد کی قیادت جیک برگ مین نے کی ہے اور امریکی وفد میں تھامس سوزی اور جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی لازوال خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ امریکی کانگریس وفد نے پاکستان کی خود مختاری کے احترام پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وفد
کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے امریکہ کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اطلاعات تارڑ کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے اور کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات زر واپس ملک بھجواتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پنک مون کا شاندار نظارہ کیا جا رہا ہے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق پنک مون پاکستان، امریکہ، برطانیہ، بھارت، آسٹریلیا اور افریقہ سمیت مختلف ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ پنک مون ہر سال بہار کے آغاز پر نظر آتا ہے۔ ماہرین فلکیات نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فلاور مون نامی اگلا مکمل چاند گرہن 12 مئی کو نظر آئے گا، اور ماہرین فلکیات کا مزید کہنا تھا کہ سال 2025 میں مجموعی طور پر 12 مکمل چاند کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ اناطالیہ ڈپلومیسی فورم 2025 کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ترکیہ کے نائب صدر روجودت یلماز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں معاشی امکانات، تجارت، تعلیم اور ہنر کی ترقی پر مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے دو طرفہ دلچسپی کے امور، مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ نائب صدر روجودت یلماز نے کانفرنس میں شرکت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا، جبکہ مریم نواز نے مدعو کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے ہنر مند افرادی قوت اور گلوبل اسکل میپنگ میں تعاون پر بھی بات چیت کی۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر پروفیسر خورشید احمد 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق پروفیسر خورشید احمد کا انتقال برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ہوا ہے۔ مرحوم پروفیسر خورشید احمد جماعت اسلامی کے سابق نائب امیر اور سینیٹر بھی رہے۔ وہ معاشی امور کے ماہر اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ پروفیسر خورشید احمد کو اسلام کے لیے خدمات پر 1990 میں کنگ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 2011 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے آئی سی سی ویمنز کوالیفائر کی 6 کرکٹ ٹیموں کی کھلاڑیوں اور آفیشلز کے اعزاز میں شاہی قلعہ میں تقریب۔ خواتین کھلاڑی شاہی قلعہ کی شاہی مہمان بن گئیں، جبکہ شاہی قلعہ کی تقریب میں میزبان پاکستان، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور تھائی لینڈ کی خواتین کھلاڑیوں، کوچنگ اور مینجمنٹ سٹاف نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران شاہی استقبال، شاہی تواضع، دربانوں اور کنیزوں کے فرشی آداب، غیر ملکی خواتین کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کو شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مزار اقبال اور حضوری باغ کی سیر کروائی۔ غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے پاکستان پرامن، محفوظ اور کرکٹ کے کھیل سے محبت کرنے والا ملک ہے، اور کہا کہ غیر ملکی ویمنز پلیئرز نے کہا کہ تقریب یادگار تھی اور تاریخی مقامات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ لاہور سے خوشگوار یادیں لے کر جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔